अस्सलाम वालेकुम। गुड टू हैव यू एट उर्दू ऑडियो बुक्स। हाजिर खिदमत है नूर राजपूत का नावल अनकबूत, एपिसोड 6, बाब दोम, डिफ़ॉल्ट पीस। हर घर में बच्चों की दर्जाबंदी कुछ इस तरह होती है: बड़ा, दरमियाना और छोटा। सबसे पहले बात करते हैं घर के बड़े बच्चों की। ये वो बच्चे हैं जिन्हें निस्बतन ज़्यादा जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, ज़्यादा मेहनती, ज़्यादा समझदार, निस्बतन ज़हीन और कम गो। ये वालदैन के बाद दूसरे वालदैन कहलाते हैं। पहले कदम उठाने वाला चाहे अच्छाई की तरफ हो या बुराई की तरफ, लेकिन उनका रुझान ज़्यादातर अच्छाई की तरफ होता है। उन्हें रहनुमाई करनी होती है अपने बाकी बहन भाइयों की, क्योंकि ये बच्चे जानते हैं उनके पीछे उनके नक्शे कदम पर चलने वाले छोटे बहन भाई मौजूद हैं। घर के बड़े बच्चे की पूरी ज़िंदगी परफेक्ट बनते गुजर जाती है, सबके पसंदीदा और कभी कभी बाकियों के लिए कुर्बानियाँ देते। ये फैसले लेने वाले होते हैं, इसलिए ज़्यादा इनकी ज़िंदगी सोचते समझते गुजर जाती है। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे घर के सबसे छोटे बच्चों की। सबसे ज़्यादा हसास। इन्हें या तो सबसे ज़्यादा प्यार मिलता है, ज़्यादा तवज्जो मिलती है, या मिलती ही नहीं है। ये बच्चे बचपन से ही तेज़ तर्रार और तीखे होते हैं, हर चीज़ पर गहरी नज़र रखने वाले, गहरा मुशाहिदा करने वाले। इनके पास पूरे ख़ानदान की खबरें होती हैं। इन्हें ज़्यादा गलतियाँ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये अपने बड़े बहन भाइयों की गलतियों से ज़्यादा सीखते हैं। घर संभालने की पूरी जिम्मेदारी कभी कभी इन पर आ जाती है। मिडिल क्लास घरों में सबसे छोटा भाई सौदा सलफ लाने वाला और छोटी बहन काम वाली कहलाई जाती है, और इन्हें सबसे ज़्यादा जहनी मसाइल का सामना करना पड़ता है। ये अपनी उम्र से जल्दी समझदार हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी कम उम्री में ही काफ़ी कुछ देखा होता है। और तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं दरमियाने बच्चों की। इन्हें बयान करना थोड़ा मुश्किल है। इनके लिए मुनासिब लफ्ज़ डिफ़ॉल्ट पीस है। इनकी सेटिंग डिफ़ॉल्ट होती है, यानी ऑटोमेटिक। इस सेटिंग को तब्दील नहीं किया जा सकता। इन्हें समझना समझाना पत्थर से सर फोड़ने के बराबर है। इनका दिमाग अलग रुख पर चलता है। ये वो बच्चे हैं जिन्हें ख़ानदान में सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज किया जाता है, और यही वो बच्चे हैं जिन्हें ख़ानदान में सबसे ज़्यादा ज़ेरे बहस लाया जाता है, लेकिन अच्छे अल्फाज में तो हरगिज़ नहीं। ये मुँह फट और बदतमीज़ कहलाए जाते हैं। इनकी गंगा उल्टी बहती है, ना इनकी छोटे बहन भाइयों से बनती है और ना बड़ों से। इनका काम खाना पीना और दूसरों का जीना हराम करना होता है। इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कोई इनके बारे में क्या सोचता है। ये ज़िम्मेदार या हसास नहीं होते, बल्कि ये शिद्दत पसंद होते हैं। ये बड़े और छोटे के दरमियान पिसे होते हैं, इसलिए थोड़े रफ टफ से लगते हैं। इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया में क्या चल रहा है, दुनिया कहाँ जा रही है, दुनिया में आग लगी है या दुनिया में क़यामत आ गई है, क्योंकि इनकी अपनी दुनिया अलग होती है। ये तो आज कोई नहीं जान पाया कि इनकी दुनिया कौन सी होती है, पर कोई तो होती है। इन्हें मुतासिर करना इतना आसान नहीं है। इन्हें आप दुनिया में या तो सबसे आगे देखेंगे या सबसे पीछे। मयाना रवि का इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये या तो मॉडल बने घूमते हैं या फिर मिस्कीन फ़कीर जिन्होंने कभी कुछ नहीं देखा। कहा जाता है कि इनका फैमिली में सबसे ज़्यादा इस्तेहसाल होता है, पर सच तो ये है कि दुनिया का सबसे ज़्यादा इस्तेहसाल यही करते हैं। ये दुनिया को जूते की नोक पर रखते हैं। ये बाकी बहन भाइयों के कपड़े जूते इस्तेमाल करके उन पर एहसान करते हैं। ये माँ बाप की वो औलाद है जिसके साथ हमेशा कोई ना कोई मसला रहता है, और ये जानवर की वो दुम है जो कभी सीधी नहीं हो सकती। इनकी इससे ज़्यादा तारीफ़ क्या की जा सकती है। और एक ऐसा ही डिफ़ॉल्ट पीस जोसेफ पीटरसन के घर में भी पैदा हुआ था, जिसका नाम विलियम जोसेफ था, लेकिन उसके डिफ़ॉल्ट पीस होने की वजूहात अलग थीं। मिस्टर जोसेफ ने जितनी परेशानी विलियम की वजह से उठाई थी, जितनी तवज्जो उसे दी थी, उतनी घर में मौजूद बाकी 3 बच्चों को कुल मिलाकर भी नहीं मिली थी। विलियम अपनी डिफ़ॉल्ट सेटिंग के साथ पैदा हुआ था, और वो डिफ़ॉल्ट क्यों था, ये तो जल्द ही आप जान जाएंगे। लेकिन फ़िल वक्त जोसेफ पैलेस में
ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही थी और मिस्टर जोसेफ होंठ भींचे खड़े थे जबकि जॉर्ज फ़ोन सुन रहा था। जोसेफ पहले से बात कर रहे हैं? दूसरी जानिब से पूछा गया। जी, बात कर रहा हूँ। उसका दिल 200 की रफ्तार से धड़क रहा था। मैं सिटी हॉस्पिटल से बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ विलियम जोसेफ को लाया गया है, जिनका काफ़ी बुरा एक्सीडेंट हुआ है। आप प्लीज़ जल्द अज जल्द हॉस्पिटल पहुँचें। फ़ोन बंद कर दिया गया, जबकि जॉर्ज के हाथ पांव बाकायदा कांपने लगे। गला खुश्क हो गया। वो धीरे से पलटा। विलियम का एक्सीडेंट हुआ है, उसने डरते डरते खबर दी। मिस्टर जोसेफ ने ज़ब्त से आंखें मींच लीं। क्या खुदाया! नैनी ने सीने पर हाथ रखकर दुहाई दी। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ चुकी थीं। उन्हें विलियम अजीज़ था। निसा तेज़ी से जॉर्ज की जानिब बढ़ी, जबकि सूफी ने आगे बढ़कर नैनी को संभाला। विलियम ठीक है ना? ज़्यादा चोट तो नहीं लगी? निसा घबराई घबराई सी पूछने लगी। ये तो हॉस्पिटल जाकर पता लगेगा। मैं गाड़ी निकालता हूँ। वो तेज़ी से कहता उनके पहलू से गुजरकर चला गया, जबकि मिस्टर जोसेफ ने पहले ही ड्राइवर को हॉस्पिटल जाने का हुक्म दे दिया था। वो जॉर्ज से पहले ही पैलेस से निकल चुके थे। वो कहते हैं मुझसे नाराज़ नहीं हैं। मैं इस सब का हिस्सा नहीं हूँ, लेकिन वो मेरा हिस्सा हैं। उनमें से हर एक मेरा हिस्सा है। जब वो चीखते चिल्लाते हैं, जब वो खामोश होते हैं, उनकी आवाज़ें गहरे राज रखती हैं। ये तकलीफ़ पहुंचाती हैं मेरे उस हिस्से को जो मैं हकीकत में हूँ। शाम के साए गहरे हो रहे थे और ऐसे में कमरे के वस्त में रखा वो मेज़ और उस पर जलती वो 3 छोटी बड़ी कैंडल्स अपने तमाम तर उजालों के साथ कमरे के अंधेरे को मिटाने की कोशिश कर रही थीं। उनकी महक मशहूर कुन थी। कमरे की दीवारों का रंग क्रीम था। बड़ी सी ग्लास वॉल से बाहर इमारतों के अक़ब में डूबता सूरज अपनी आखिरी सांसें लेते हल्की सी शफक छोड़ रहा था। ग्लास वॉल के सामने ही सफ़ेद रंग का डबल सीटर सोफ़ा रखा था। ये बहुत ही साफ़ सुथरा और आरामदेह था। सफ़ेद सोफ़े के बिल्कुल सामने मेज़ था और दूसरी जानिब 2 सिंगल सोफ़े रखे थे। नबाताती रंग के ये सोफ़े आंखों को ठंडक पहुंचा रहे थे। सोफ़ों के दाहिनी जानिब की दीवार पर बड़ी सी शेल्फ नस्ब थी, जिसमें ढेर सारी किताबें थीं, और सोफ़ों के दरमियान जहां मेज़ रखा था, क्रीम रंग का बड़ा सा आरामदेह कालीन बिछा था, जबकि बाहिनी दीवार के करीब एक कतार में पौधे रखे थे, जिनके ऊपर खूबसूरत पेंटिंग्स लटकी थीं, और चारों सोफ़ों के अतराफ में बरक़ी कुमकुमे लटक रहे थे, जिनकी रोशनी मध्यम थी। कमरे का फर्श लकड़ी का था और कमरे में ज़्यादा सामान नहीं था। पहली ही नज़र में कमरा सुकून का एहसास दिलाता था। कमरे की इस खामोशी में एक अजीब सी आवाज़ उभर रही थी। वही आवाज़ जो स्केच बुक पर तेज़ी से पेंसिल चलाते वक्त उभरती है। एक 9 साला बच्चा कालीन के वस्त में रखे मेज़ के करीब नीचे बैठा था। वो स्केच बुक पर तेज़ी से हाथ चला रहा था। कैंडल्स की रोशनी में उसका स्केच वाज़ेह नहीं था। सफ़ेद टी शर्ट पहने वो कत्थई आंखों वाला बच्चा उस वक्त काफ़ी मसरूफ़ महसूस होता था। दोनों घुटने मोड़े, कोहनियों के बल झुके वो इन्हिमाक से काम कर रहा था। गहरे भूरे आंखों के हमरंग बाल माथे पर बिखरे थे। वो कई लम्हे यूं ही झुका रहा। उसने सर उठाकर नहीं देखा। घड़ी की सुइयां तेज़ी से घूमती रहीं और कुछ देर बाद ग्लास वॉल के मुखालिफ दीवार में नकब दरवाजे के परे टक टक की आवाज़ गूंजी। ये लम्हा बलम्हा तेज़ होती गई। कोई उसी जानिब आ रहा था। कमरे का फर्श लकड़ी का था। कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई और फिर दरवाज़ा खुल गया। हेलो विलियम, एक नस्वानी आवाज़ उभरी। गहरे सुरमई रंग की पिंडलियों तक आती स्कर्ट और सफ़ेद ब्लाउज़ के साथ वो एक 40 साल खूबसूरत सी औरत थी। आंखों पर सफ़ेद चश्मा था, जबकि बाल जूड़े में बंधे थे। उसकी मुस्कुराहट गायब हुई जब उसे कमरे में कोई नज़र नहीं आया। वो बेताबी से आगे बढ़ी और फिर ठहर गई। विलियम का नन्हा वजूद सोफ़ों के दरमियान छुपा हुआ था। विलियम ने आवाज़ पर ज़रा सा सर उठाया। वो अब मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। ये शहर का सबसे बड़ा और मशहूर अस्पताल था, जहाँ एबनॉर्मल बच्चों को लाया जाता था, उनका इलाज किया जाता था। ऐसे बच्चे जो ज़हनी लिहाज से बाकियों से अलग थे, जो बाकियों से पीछे थे, जो कहीं ठहर गए थे,
ایسے بچے جو نفسیاتی لحاظ سے بیمار تھے۔ تم یہاں چھپے ہو؟ وہ پیشہ ورانہ انداز میں مسکراتی آگے بڑھی۔ ہیل کی ٹک ٹک گونج گئی۔ وہ سیلینا تھی، اسی شہر کی سب سے مشہور سائیکولوجسٹ۔ ولیم کی نظریں اس کے جوتوں پر چپک گئیں، اونچی نازک سی ہیل والے کورڈ شوز جن کی آواز گونج رہی تھی اور تب تک گونجتی رہی جب تک وہ فرش سے گزرتی قالین پر آ کر کھڑی نہ ہو گئی۔ ان چند لمحوں میں جب تک وہ ٹک ٹک گونجتی رہی، ولیم کے چہرے پر تکلیف کے گہرے آثار تھے۔ جیسے ہی وہ اس کے سامنے کھڑی ہوئی، ولیم کا اٹھا سر جھک گیا۔ اب وہ اپنے اسکیچ پر متوجہ تھا۔ اس کے پاس ڈھیر سارے پینسل کلرز تھے، پر وہ اسکیچنگ صرف چارکول پینسل سے کرتا تھا۔ کیا تم مجھے دکھاؤ گے تم نے آج کیا بنایا ہے؟ وہ اب گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کے جھکی ہوئی تھی۔ وہ سیدھا ہو بیٹھا اور پھر اسکیچ اٹھا کر سیلینا کو دے دیا۔ وہ اب اسکیچ کو تھامے کھڑی تھی۔ اسکیچ واضح نہیں تھا، پر سمجھا جا سکتا تھا۔ ایک شخص تھا جسے زنجیروں سے باندھا گیا تھا، موٹی موٹی زنجیروں سے۔ اس کے سبھی اسکیچ تقریباً ایسے ہی ہوتے تھے۔ کوئی ایسا شخص جو بہت تکلیف میں ہو، جو کہیں قید ہو۔ ویری نائس۔ وہ پھر سے مسکرائی۔ تو کیا اب ہم سیشن شروع کریں؟ اسکیچ کو گول میز پر کینڈلز کے قریب رکھتے وہ پیار سے بولا۔ ولیم کچھ نہیں بولا۔ وہ کسی روبوٹ کی طرح کھڑا ہوا اور عقب میں رکھے سفید صوفوں میں سے ایک پر ٹک گیا۔ وہ بہت پیارا بچہ تھا، جسے دیکھ کر ہی اس پر پیار آنے لگتا۔ پھر سے سپنا دیکھا؟ سیلینا نہ بتاتی رنگ کے صوفے پر ٹک گئی۔ ٹانگ پر ٹانگ جمائے وہ مہارت سے بیٹھی تھی۔ اس کی سڈول پنڈلیاں واضح تھیں۔ اس کے سوال پر ولیم نے نفی میں سر ہلایا۔ حقیقت میں دیکھا؟ کیا دیکھا؟ اگلا سوال ابھرا۔ ولیم نے ہاتھ بڑھا کر میز پر رکھے اسکیچ کی طرف اشارہ کیا۔ اس کے عقب میں ڈوبتا سورج تھا، اور اسی سورج کی کرنیں سیلینا کے چہرے سے ٹکرا کر پلٹ رہی تھیں۔ یعنی اس نے خواب میں نہیں، بلکہ حقیقت میں کچھ دیکھا۔ میں نے سنا کل تم اپنے گھر کے تہ خانے میں پائے گئے تھے۔ تم وہاں کیا لینے گئے تھے ولیم؟ وہ اسے پچکار رہی تھی، جبکہ ولیم اب اپنے دونوں ہاتھ مسل رہا تھا، بے چینی اور اضطراب سے۔ چہرہ سرخ پڑ چکا تھا۔ وہ آوازیں اس کی سماعت سے ٹکرا رہی تھیں۔ کوئی چیخ رہا تھا، مدد کے لیے پکار رہا تھا۔ کل رات بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ اپنے اور جارج کے مشترکہ کمرے میں سویا ہوا تھا۔ لکڑی کے مسہری نما پلنگ، جن کے چاروں جانب سفید پردے لٹک رہے تھے، اور کمرے میں 2 مسہریوں کے علاوہ دیوار میں نصب لکڑی کی الماریاں تھیں۔ دونوں مسہریوں کے اطراف میں رکھے لکڑی کے میزوں پر لیمپ کے علاوہ مشعلیں رکھی تھیں۔ موسم خراب ہونے کی صورت میں جب بجلی بند ہو جاتی تھی، جب ان مشعلوں کو جلایا جاتا تھا۔ تیل پر جلنے والی یہ لکڑی کی مشعلیں دیکھنے میں کافی خوبصورت تھیں۔ رات کے اس پہر کافی سکون تھا۔ وہ دونوں اپنے اپنے نرم گداز بستروں میں لیٹے تھے۔ کمرے میں موجود جہاز سائز کھڑکی بند تھی، جبکہ پردے سرکے ہوئے تھے، اور پورے چاند کی رات تابناک تھی۔ چاند کی نیلی روشنی کھڑکی کے شیشوں سے منعکس ہوتی ولیم کے وجود سے ٹکرا کر پلٹ رہی تھی۔ اس کا وجود کسی سفید ہالے میں مقید نظر آتا تھا۔ سفید بستر میں ہلکے نیلے رنگ کے شب خوابی کے لباس میں ولیم اس وقت گہری نیند سویا ہوا تھا۔ جانے دو ڈیڈ، پلیز۔ اچانک ایک زوردار آواز ابھری اور ولیم نے پٹ سے آنکھیں کھول دیں۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ کئی لمحے وہ یوں ہی ساکت دیکھتا رہا، سمجھنے کی کوشش کرنے لگا کہ ابھرنے والی آواز خواب تھی یا حقیقت۔ لیکن اگلے ہی پل اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا جب وہ آواز اسے جاگتے ہوئے سنائی دی۔ مجھے جانا ہے، کسی نے درد سے التجا کی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کمرے کی لائٹ بند تھی، مشعلیں بھی۔ مدھم روشنی والا ایک لیمپ جل رہا تھا، جبکہ چاند کی روشنی میں پورا کمرہ نہایا ہوا تھا۔ ولیم نے ایک نظر ساتھ والے پلنگ پر سوئے جارج کو دیکھا، جو گہری نیند میں تھا۔ پھر وہ بستر سے نیچے اتر آیا۔ اپنا جوتا پہنتے وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا دروازے تک پہنچا اور زور لگا کر دروازہ کھولا۔ لمبی راہداری تھی، جس کے دوسری جانب نینی کا کمرہ تھا۔ نسا ان کے ساتھ ہی سوتی تھی۔ داہنے جانب راہداری کے آخر میں بنی کھڑکی پر لگے سفید پردے ہوا سے ہل رہے تھے۔
شاید کھڑکی کھلی رہ گئی تھی، جبکہ دوسری جانب کھلا راستہ تھا۔ ولیم نے کمرے سے ذرا سا سر نکال کر باہر جھانکا۔ وہاں کوئی نہیں تھا۔ راہداری میں لگے برقی قمقمے روشن تھے۔ وہ اب دھڑکتے دل کے ساتھ اس آواز کو سننے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر وہ کمرے سے نکل کر بائیں جانب چل پڑا۔ آواز مسلسل آ رہی تھی۔ وہ تیز تیز چلنے لگا۔ راہداری سے نکل کر وہ سیڑھیوں کی جانب آیا اور پھر سیڑھیاں اترنے لگا۔ سیڑھیاں اترتے وہ نیچے آیا، تہہ خانے کے دروازے پر۔ ہاں، وہ آواز اندر سے آ رہی تھی۔ اس نے کان لگا کر سننا چاہا اور پھر ڈر کر پیچھے ہٹ گیا۔ کچھ دیر یوں ہی کھڑا تھا، پر وہ آواز اسے اپنی جانب بلا رہی تھی۔ پھر اس نے ہینڈل گھما کر دروازہ کھولا۔ نیچے سیڑھیاں تھیں، اندھیرا تھا۔ اس نے گردن گھما کر لاؤنج میں دیکھا۔ میز پر رکھی مشل نظر آئی۔ وہ بھاگتے ہوئے مشل اٹھا لایا اور پھر اسے جلاتے ہوئے سیڑھیاں اترتا نیچے جانے لگا۔ آواز اب اور واضح ہو گئی۔ وہ سیڑھیاں اترتے نیچے آیا اور مشل کو تھامے آگے بڑھنے لگا۔ کاٹ کباڑ جانے کیا کیا پڑا تھا، اور پھر ایک جگہ وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ سنسنی سی پورے وجود میں دوڑ گئی۔ زنجیر کے ہلنے کی آواز ابھری عین اس کے عقب سے۔ وہ کئی لمحے یوں ہی کھڑا رہا، بت بنے۔ حلق خشک ہو گیا۔ خوف سے چہرہ سفید پڑنے لگا۔ ہونٹوں پر زبان پھیرتے وہ دھیرے سے پلٹا اور اگلے ہی پل اس کی آنکھیں وحشت سے پھٹ گئیں۔ سامنے ہی ایک لمبا تڑنگا وجود دیوار سے بندھا ہوا۔ مجھے جانے دو، خدا کا واسطہ ہے۔ ولیم کو دیکھتے ہی وہ بے حال سا بولا۔ اس کے جسم پر جگہ جگہ زخم تھے، کپڑے خون سے تر، بال بڑھے ہوئے، عجیب سا حلیہ۔ اگلے ہی پل ولیم کے ہاتھ سے مشل چھوٹ کر نیچے گر گئی۔ وہ پوری قوت سے چلاتا رہا، یہاں تک کہ جوزف پیلس اس کی چیخوں سے گونج اٹھا اور پھر اگلے ہی لمحے وہ بے ہوش ہو کر گر چکا تھا۔ تم مجھے بتاؤ گے تو میں تمہاری ہیلپ کروں گی، وہ اسے بولنے پر اکسا رہی تھی۔ سیلینا کی آواز پر وہ چونک کر رات والے واقعے سے باہر آیا۔ آنکھوں میں اب تک وحشت تھی۔ وہ بولنے کے لیے پر تولنے لگا۔ مسٹر جوزف کو 10 منٹ لگے تھے اسے پورے پیلس میں ڈھونڈنے اور پھر تہہ خانے تک پہنچنے میں، جہاں وہ بے ہوش ملا تھا۔ میں نے دیکھا وہاں کوئی تھا، وہاں نیچے زنجیروں سے کسی کو باندھا گیا تھا۔ وہ چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا، اسے ہیلپ چاہیے تھی۔ 2 لائنوں کے اس جملے میں ولیم کا سارا خون نچوڑ کر چہرے پر آ گیا، تھوڑی گردن سے جا لگی۔ سیلینا تشویشناک نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ وہ اس بچے کو سمجھنے کی پوری کوشش کر رہی تھی جس کا پچھلے 2 سالوں سے علاج چل رہا تھا۔ اسے ہیلوسینیشنز ہوتے تھے، بصری، سماعتی اور لمسی ہیلوسینیشنز۔ وہ ایسی چیزیں دیکھتا، سنتا اور محسوس کرتا تھا جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا۔ ولیم، سیلینا نے بے ساختہ اسے پکارا۔ وہ رو دینے کو تھا۔ تم ایک سمجھدار بچے ہو ولیم، سچائی اور سپنوں میں فرق کرنا سیکھو۔ سیلینا اس کے رونے پر پہلو بدل کر رہ گئی تھی۔ اسے ولیم بہت پسند تھا، پر ساری کوششوں کے باوجود اس کی یہ بیماری بڑھتی جا رہی تھی۔ مسٹر جوزف تمہیں صبح تہہ خانے میں دوبارہ لے کر گئے تھے، لیکن وہاں کچھ نہیں تھا، ہے نا؟ ولیم کی تصدیق چاہی، جبکہ وہ اپنے موٹے موٹے آنسو پیتا صرف سر ہلا رہا تھا۔ مسٹر جوزف اسے دن میں تہہ خانے واپس لے کر گئے تھے، پر وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ کچھ اور بھی کہہ رہی تھی، پھر آوازیں مدھم ہو گئیں، سرگوشی نما، اور پھر وہ ختم ہونے لگیں۔ وقت تیزی سے بھاگ رہا تھا جوزف پیلس کی جانب، جہاں وہ رہتا تھا۔ 5 سال کا تھا ولیم جب پہلی بار اسے جوزف پیلس لایا گیا۔ مسٹر جوزف کی انگلی پکڑے وہ عالی شان محل میں داخل ہوا۔ اس کے استقبال کے لیے وہاں نینی تھی اور اس کے سوتیلے بہن بھائی جارج اور نسا بھی۔ مسٹر جوزف پیٹرسن نے 2 شادیاں کی تھیں۔ پہلی شادی روزینہ سے، جو لڑکپن سے ان سے منسوب تھی، خاندان کی مرضی کے مطابق۔ مسٹر جوزف نے یہ شادی بنا چوں چراں کر لی تھی، کیونکہ روزینہ ایک خوبصورت لڑکی تھی اور مسٹر جوزف کو یوں بھی اپنے خاندان کی روایات بہت عزیز تھیں۔ روزینہ سے مسٹر جوزف کے 2 بچے تھے، بڑا بیٹا جارج اور چھوٹی بیٹی نسا۔ نسا کی پیدائش سے پہلے ہی مسٹر جوزف کی زندگی میں وہ آ گئی، جس کے آنے کے بعد سب تباہ ہو گیا۔ افق نامی وہ لڑکی پاکستان سے تھی۔
وہ یہاں پڑھنے آئی تھی اور مسٹر جوزف ان دنوں فلم اور ڈائریکشن کے آخری سال میں تھے۔ وہ پڑھائی مکمل ہونے کے بعد اپنے باپ کا اسٹار لائٹ پروڈکشن ہاؤس سنبھالنا چاہتے تھے، جو سالوں سے کام کر رہا تھا، اور یونیورسٹی میں ہی مسٹر جوزف کی ملاقات افق سے ہوئی۔ وہ فیشن ڈیزائننگ کے لیے آئی تھی۔ حادثاتی طور پر ہونے والی ایک ملاقات کے بعد وہ قریب ہو گئے۔ افق مسٹر جوزف سے بے پناہ محبت کرنے لگی۔ وہ ان کی سحر انگیز شخصیت کی جانب کسی مقناطیس کی طرح کھنچتی چلی گئی۔ پہل بھی افق کی جانب سے ہوئی تھی۔ تب جارج 1 سال کا تھا جب مسٹر جوزف نے افق سے دوسری شادی کر لی۔ افق کے گھر والے اس سے تمام رشتے ناطے ختم کر چکے تھے اور افق کو شاید اس سے فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن شادی کے کچھ ماہ بعد ہی افق بدلنا شروع ہو گئی۔ وہ حاملہ تھی کہ اچانک ڈر کر راتوں کو اٹھ جاتی۔ مسٹر جوزف دونوں بیویوں کو خوش رکھنے کی پوری کوشش کر رہے تھے جب افق نے اچانک ہی مسٹر جوزف سے طلاق کا مطالبہ کر لیا۔ وہ ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی۔ مسٹر جوزف نے بہت سمجھایا پر وہ نہیں مانی اور پھر ایک دن وہ غائب ہو گئی۔ اس دوران مسٹر جوزف کے ہاں نسا پیدا ہوئی۔ وہ جارج سے 4 سال چھوٹی تھی اور اس کی پیدائش کے دوران ہونے والی کچھ پیچیدگیوں کی وجہ سے روزینہ کی وفات ہو گئی۔ یوں مسٹر جوزف اکیلے رہ گئے۔ افق کے غائب ہونے کے 5 سال بعد مسٹر جوزف کو فون آیا۔ افق ایک اپارٹمنٹ میں مردہ پائی گئی۔ افق اور جوزف کا ایک بیٹا تھا جو جارج سے 2 سال چھوٹا جبکہ نسا سے 2 سال بڑا تھا۔ وہ درمیانہ بچہ تھا۔ وہ 5 سال کا تھا جب اس کی ماں نے خودکشی کر لی، اور وہ ایسا بچہ تھا جو بچپن میں ہی ذہنی مسائل کا شکار ہو گیا۔ نینی، جارج اور نسا سب نے اسے خوشدلی سے اپنایا۔ اس محل جیسے گھر میں اس کی دلچسپی کی بہت ساری چیزیں تھیں، پر وہ جلد گھلنے ملنے والا بچہ نہیں تھا۔ اسے کافی وقت لگا جارج اور نسا کے ساتھ گھلنے ملنے میں۔ مسٹر جوزف کو وہ بہت پیارا تھا۔ وہ اس سے باتیں کرنے کی کوشش کرتے، اسے نارمل کرنے کی کوشش کرتے، پر ولیم کا زیادہ وقت خاموشی کی نظر ہو جاتا۔ اور پھر اصل مسئلہ تب شروع ہوا جب وہ 7 سال کا تھا۔ اسے آوازیں سنائی دینے لگیں، عجیب و غریب خواب نظر آنے لگے۔ وہ ڈر کر اٹھ جاتا، چیختا چلاتا۔ نینی اسے اپنی آغوش میں چھپا لیتی، پر وہ برے خواب اس کے ساتھی بن گئے اور وہ کبھی نہیں گئے۔ کوئی اسے ولی کہہ کر پکارتا تھا۔ ولی کون تھا وہ نہیں جانتا تھا، پر یہ پکار اجنبی نہیں تھی۔ اس گھر میں اس کی ماں کی کوئی تصویر نہیں تھی، کوئی اس کا ذکر نہیں کرتا تھا۔ ولیم کو آہستہ آہستہ سب بھولنے لگا، پر وہ آواز، اس آواز نے اس کا کبھی پیچھا نہیں چھوڑا، اور یاد رہا تو اتنا کہ اس کی ماں نے خودکشی کر لی تھی۔ پتہ ہے اکثر والدین اپنے بچوں کو دوسرے ملک تو کیا دوسرے شہر بھی پڑھنے بھیجنے کو راضی نہیں ہوتے۔ ایسا کیوں ہے؟ انہیں لگتا ہے بچے پردیس جا کر ویسے نہیں رہتے جیسے وہ جاتے ہیں، وہ بدل جاتے ہیں، وہ خود غرض بن جاتے ہیں، ماں باپ سے دور ہو جاتے ہیں، انہیں کوئی آسیب لپیٹ لیتا ہے، اور نوجوانوں کے لیے سب سے بڑا آسیب کیا ہے بھلا؟ محبت۔ وہ جذبہ جو ہر دل پر مختلف طریقے سے وارد ہوتا ہے، کہیں خوشنما بہار کی طرح جو اجڑے ویران دل کو پھر سے آباد کر دیتا ہے، کہیں کسی آزمائش کی طرح جو ہم سے ہمارا سب کچھ چھین لیتی ہے، اور یہ کبھی کبھی کسی عذاب کی طرح نازل ہوتی ہے۔ پتہ ہے کب؟ جب ہم اسے بھول جاتے ہیں جس نے یہ جذبہ پیدا کیا ہے، جب ہم اس سے محبت نہیں کرتے جس کا یہ حق ہے، جب ہم محبت میں اندھے، بہرے اور گونگے ہو جاتے ہیں، جب ہمیں محبوب کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا، تب یہ محبت بس عذاب ہوتی ہے، جسے پا لینے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ محبت لا حاصل ہی اچھی تھی۔ اور ایسی ہی محبت کے زیر اثر وہ تھی، حسین، ذہین اور فتین لڑکی جو آنکھوں میں ڈھیروں خواب سجا کر آئی تھی، جو اپنے والدین سے ڈھیروں وعدے کر کے آئی تھی۔ وہ افق اورنگزیب تھی جو محبت کی تاب نہ لا سکی، اور اس نے اپنے حصے میں صرف خسارے سمیٹے۔ بدلے میں اسے کیا ملا، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ ہیلو بابا، وہ فون سے کان لگائے کھڑی تھی۔ افق، دوسری جانب سے پکارا گیا، لہجے میں بے یقینی کے ساتھ ساتھ تڑپ بھی تھی۔ افق، واپس آ جاؤ۔ وہ اس کے بابا تھے، اسے پکار رہے تھے۔ اس پکار پر افق اورنگزیب اپنا سب کچھ لٹا سکتی تھی، مگر آنکھوں کے سامنے کھڑا وہ شخص
اب اس کے اور اس کے باپ کے درمیان تھا۔ جوزف پیٹرسن اسے یونیورسٹی میں ملا۔ وہ یونیورسٹی میں منعقد ہونے والی کسی تقریب کی تیاری کر رہے تھے۔ اس تقریب میں انہیں ایک پلے کرنا تھا جسے لیڈ جوزف کر رہا تھا۔ تیکھے نین نقش والا اونچا لمبا جوزف اپنی ریزرو شخصیت کی وجہ سے افق کو پہلی ہی ملاقات میں اچھا لگا۔ افق کا بھی پہلا سال تھا جبکہ جوزف کا آخری۔ وہ سینئر تھا اور اپنی محنت اور لگن کی وجہ سے وہ کافی جانا جاتا تھا۔ وہ خوابوں کو حقیقت بنانے پر یقین رکھتا تھا، وہی خواب جو افق نے بھی دیکھے تھے۔ جوزف شادی شدہ ہونے کے باوجود افق کی جانب کھنچنے لگا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے سنگ ہنسنے مسکرانے لگے اور تقریب کے آخر تک وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے۔ بے تحاشا محبت، جہاں ایک دوسرے کے بنا جینا محال لگتا ہے۔ میری یونیورسٹی ختم ہونے والی ہے، میں جلد چلا جاؤں گا، ایک دن باتوں ہی باتوں میں جوزف نے اسے بتایا۔ وہ دونوں کیفیٹیریا میں تھے اور اس دن افق کو اپنا دل رکتا محسوس ہوا۔ وہ شخص کب اتنا عزیز ہوا کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ ملنے نہیں آؤ گے؟ وہ اب پر امید نظروں سے اسے تکنے لگی۔ نہیں، جوزف نے کندھے ہلا دیے اور افق کو لگا وہ سانس نہیں لے پائے گی۔ وہ اٹھ کر چلی گئی۔ جوزف نے اسے نہیں روکا۔ اس رات وہ سو نہیں پائی، خود سے لڑتی رہی۔ وہ عام لڑکی نہیں تھی، وہ 7 سمندر پار آئی تھی۔ اسے 7 سمندر پار بلا وجہ نہیں بھیجا گیا تھا۔ اس کے بڑے بھائی کو، اس کے باپ کو اس پر بھروسہ تھا۔ وہ ان کا مان نہیں توڑ سکتی تھی۔ لیکن جوزف پیٹرسن کسی آسیب کی طرح چمٹ گیا تھا۔ وہ 2 دن یونیورسٹی نہیں گئی۔ وہ اس سے نہیں ملنا چاہتی تھی، پر آنکھیں اسے دیکھنے کو ترس رہی تھیں۔ تیسرے دن وہ یونیورسٹی گئی تو اسے سب سے پہلے جوزف ملا۔ اس کی آنکھیں سرخ انگارہ تھیں۔ اس کی حالت بھی افق سے الگ نہیں تھی۔ دونوں طرف محبت کی سلگائی آگ برابر بھڑک رہی تھی جو ساتھ ساتھ دونوں کو جلا رہی تھی۔ کہاں تھی تم؟ وہ ضبط کرنے کے باوجود چلا اٹھا، اور پھر کچھ دیر بعد وہ دونوں اسی کیفیٹیریا میں بیٹھے تھے جہاں سے 2 دن پہلے افق اٹھ کر گئی تھی۔ میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتی جوزف۔ وہ خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ جوزف نے اسے بتا دیا تھا کہ وہ شادی شدہ تھا۔ وہ اس سے دوسری شادی کرنے کو تیار تھا، پر وہ عیسائی تھا اور کسی صورت اپنے مذہب کو نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ افق نے بہت سوچا، اس سے دور رہنے کی کوشش کی، پر جان نکلتے محسوس ہوتی تھی۔ بالآخر دل کے ہاتھوں ہار مان کر اس نے اپنے بابا کو سب بتانے کا فیصلہ کیا۔ توقع کے عین مطابق وہ بھڑک اٹھے، اسے واپس آنے کا کہا، پر وہ نہیں مانی۔ انہیں 2 دن سوچنے کا وقت دے کر وہ آج دوبارہ انہیں فون ملائے کھڑی تھی۔ افق، خدا کا واسطہ ہے واپس آ جاؤ، یہ ظلم نہ کرو۔ وہ منت کرنے لگے۔ میں نے کوشش کی بابا، بہت کوشش کی، پر دل نہیں مانتا۔ وہ آنسو پیتے بولی۔ افق، میرا سر جھک جائے گا۔ فون کی دوسرے جانب سے ابھرتی آواز خوفزدہ تھی۔ آنے والے وقت کے برے اندیشے انہیں ڈس رہے تھے۔ بابا، آپ پلیز مان جائیں، جوزف اچھا انسان ہے، وہ مجھے خوش رکھے گا۔ وہ انہیں اپنی اور جوزف کی شادی کے لیے منانا چاہتی تھی۔ وہ ان کی رضامندی چاہتی تھی۔ کئی لمحے خاموشی چھائی رہی۔ ٹھیک ہے، میں تمہارا نکاح اس سے کروا دوں گا۔ اسے کہو مسلمان ہو کر جلد تمہارے ساتھ یہاں آئے۔ پہلی بات سننے پر جہاں افق کا دل دھڑکنے لگا، وہیں دوسری بات پر وہ دل محسوس کر رہ گئی۔ جوزف اسے سب دینے کو تیار تھا۔ وہ بھی خاندان کے خلاف جا کر اس سے شادی کر رہا تھا، پر وہ مسلمان نہیں ہو سکتا تھا۔ بابا، وہ اپنا مذہب نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ دھیرے سے بولی، آنسو آنکھوں سے بہہ جانے کو تیار تھے۔ اور تم افق؟ میں اسے نہیں چھوڑ سکتی بابا۔ آنسو گال پر پھسلتا چلا گیا۔ افق؟ کیا کچھ نہیں تھا اس ایک پکار میں؟ پر افق کچھ محسوس کرنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ اس نے اپنی حسیات کو مردہ کر لیا تھا۔ دماغ کو بند اور آنکھوں پر محبت نے ویسے ہی پٹی باندھ دی تھی۔ تم اللہ کو چھوڑ دو گی افق؟ میں نے تمہیں یہ تو نہیں سکھایا تھا بچے۔ ان کے لہجے میں تعسف ہی تعسف تھا، افسوس تھا، دکھ تھا۔
اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، وہ اولاد جو باغی ہو جاتی ہے، وہ اولاد جو سب بھول جاتی ہے۔ نہیں، میں اللہ کو نہیں چھوڑ رہی بابا، میں بس جوزف کو اپنا رہی ہوں، ویسے ہی جیسا وہ ہے۔ یہی محبت کا تقاضا ہے۔ کئی لمحے پھر سے خاموشی چھائی رہی۔ افق کا دل ڈر رہا تھا۔ فیصلہ جو بھی ہوتا، وہ جانتی تھی جوزف کو پانے کے بدلے وہ سب کو کھونے جا رہی تھی۔ کبھی پلٹ کر مت آنا افق۔ فون بند ہو گیا۔ وہ فون تھامے کھڑی رہی۔ جوزف سامنے تھا۔ وہ اس سے شادی کرنے کے لیے آزاد تھی، لیکن اس پل وہ فیصلہ نہیں کر پائی کہ اس نے گھاٹے کا سودا کیا تھا یا فائدے کا۔ انسان خسارے ہی سمیٹتا ہے، اس نے کبھی فائدے کا سودا کیا ہی نہیں۔ صبح کے اس پہر جوزف پیلس میں کافی گہما گہمی تھی۔ ہفتے کے لمبے اختتام کے بعد آج ہفتے کا پہلا دن تھا۔ نیا ہفتہ شروع ہو چکا تھا۔ ناشتہ کیا جا چکا تھا اور بچے اسکول جانے کے لیے تیار تھے۔ مسٹر جوزف کی گاڑی پیلس کے باہر کھڑی تھی۔ ڈرائیور ان کا انتظار کر رہا تھا۔ مسٹر جوزف تینوں بچوں کو صبح اسکول چھوڑنے کے بعد اپنے اسٹوڈیو جاتے تھے۔ اس وقت جارج اور نسا اسکول کا یونیفارم پہنے لاؤنج میں بیٹھے انتظار کر رہے تھے۔ نسا نے سیاہ اسکرٹ پر سفید شرٹ اور اس کے اوپر نیلا کوٹ پہن رکھا تھا جس پر اسکول کا لوگو لگا تھا، جبکہ جارج سیاہ پینٹ کے ساتھ سفید شرٹ اور نیلے کوٹ میں ملبوس تھا۔ دونوں کے گلے میں لٹکتی ٹائی کوٹ کے ہم رنگ تھی۔ آج ولیم ابھی تک نیچے نہیں آیا تھا۔ نینی ان کے دوپہر کے کھانے کے ڈبے ملازم کو پکڑا رہی تھیں۔ اسی لمحے مسٹر جوزف سیڑھیوں پر وارد ہوئے۔ وہ کافی تیزی میں تھے اور پھر ٹھٹک کر رک گئے۔ ولیم کہاں ہے؟ بے ساختہ پوچھا گیا۔ نسا اور جارج نے لا علمی سے کندھے اچکا دیے۔ مسٹر جوزف کی پیشانی پر شکنیں ابھریں اور اگلے ہی پل وہ واپس پلٹ گئے۔ ان کا رخ ولیم اور جارج کے مشترکہ کمرے کی جانب تھا۔ تہ خانے والے حادثے کو بیتے 1 سال ہونے والا تھا۔ کچھ دنوں بعد ولیم کی 10ویں سالگرہ تھی۔ وہ قد کاٹ میں جارج کی طرح تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ کمرے کے باہر پہنچ کر مسٹر جوزف نے لکڑی کے دیو قامت دروازے پر دستک دی۔ آ جائیں نینی، اندر سے ولیم کی آواز ابھری۔ اسے یقین تھا نیچے نہ آنے پر نینی اس سے ملنے ضرور آئیں گی، پر اگلے ہی لمحے وہ حیران رہ گیا جب مسٹر جوزف کا وجود دروازے میں نمودار ہوا۔ کیا بات ہے ولیم، اسکول نہیں جانا آج؟ وہ براہ راست اسی سے مخاطب تھے۔ ولیم اپنے بستر پر بیٹھا رہا، سیاہ پینٹ اور سفید شرٹ پہنے۔ اس کا کوٹ پلنگ پر رکھا تھا۔ گہری کتھئی آنکھیں ایک پل کو اٹھیں اور مسٹر جوزف کی نگاہوں سے ٹکرا کر پلٹ گئیں۔ اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا جسے اس نے برق رفتاری سے اپنے پیچھے چھپا لیا۔ نہیں، مجھے اسکول نہیں جانا، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ وجہ؟ مسٹر جوزف اس کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہے تھے۔ وہ الجھا ہوا تھا۔ الجھا ہوا تو ہمیشہ ہی رہتا تھا، پر اس نے کبھی کسی کام کو منع نہیں کیا تھا۔ یہ اس کا پہلا انکار تھا۔ ولیم، کیا میں وجہ جان سکتا ہوں؟ اس کی خاموشی پر مسٹر جوزف نے کلائی میں بندھی گھڑی پر سرسراتی نظر ڈالتے پوچھا۔ اسکول کا وقت ہو چکا تھا۔ وہ 2 قدم بڑھا کر اندر داخل ہوئے۔ میں ایڈمبرا اکیڈمی میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ اس کے جواب پر مسٹر جوزف نے حیرت سے اسے دیکھا اور پھر مزید قدم بڑھاتے ہوئے اس کے پلنگ پر ٹک کر بیٹھ گئے۔ ایک ٹانگ اوپر تھی، ایک نیچے۔ خوشبوؤں میں رچا بچا جوزف پیٹرسن اگر کسی کے پاس بیٹھ جاتا تو اس کے ہوش اڑ جاتے تھے، اور اس وقت ولیم نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ مسٹر جوزف اپنے تمام بچوں سے بے پناہ محبت کرتے تھے، پر ان کے اور بچوں کے درمیان باقی والدین اور بچوں والا رشتہ نہیں تھا۔ ایک سرد سی دیوار تھی، اندیکھی جھجک تھی۔ وہ بے ساختہ مسٹر جوزف سے نہیں لپٹتے تھے اور مسٹر جوزف کے انداز میں کبھی بھی والہانہ پن نہیں ہوتا تھا۔ اسی لیے بچے مسٹر جوزف سے زیادہ نینی سے جڑے تھے۔ اور کیا میں جان سکتا ہوں تم ایڈمبرا کے سب سے بہترین اسکول میں کیوں نہیں پڑھنا چاہتے؟ اس وقت ولیم کی ٹھوڑی گردن سے چپکی ہوئی تھی۔ وہ چاہتا تھا مسٹر جوزف وہاں سے جلد از جلد چلے جائیں۔ ولیم، اس کی خاموشی پر مسٹر جوزف نے دوبارہ پکارا۔ مجھے نینی سے بات کرنی ہے، وہ سرخ ٹماٹر چہرے کے ساتھ بولا۔ مسٹر جوزف نے سیدھا ہوتے گہرا سانس لیا۔
دوسری ٹانگ نیچے کر کے گھٹنوں پر دونوں ہاتھ جما لیے۔ ان کے لمبے ترشے ہاتھ کس قدر خوبصورت تھے۔ ولیم نے کنکھیوں سے ان ہاتھوں کو دیکھا۔ وہ اپنے باپ کے ان ہاتھوں کو چھونا چاہتا تھا، پر اندیکھی دیوار حائل تھی۔ وہ محسوس کرنا چاہتا تھا اس لمس کو جو باپ کا ہوتا ہے، اس شفقت، اس محبت کو، پر وہ یوں ہی بیٹھا رہا۔ اور پھر دروازے پر دوبارہ دستک ہوئی۔ نینی دروازے میں کھڑی نظر آئیں، سیاہ رنگ کے پاؤں کو چھوتے اپنے ازلی گاؤن میں۔ نینی ایک حبشی خاتون تھیں، سیاہ رنگت، چمکتے دانت، بھرے بھرے پھیلے ہوئے نقوش، نہایت گھنگریالے بال جو سر پر کسی ٹوپی کی مانند سجے تھے۔ ان کا جسم وزنی تھا، لیکن ان دنوں نینی کسی حد تک جوان تھیں۔ وہ بنا کسی سہارے کے سیڑھیاں اتر چڑھ لیتی تھیں۔ یہاں کے لوگوں کو عموماً سیاہ فاموں سے نفرت تھی، لیکن نینی کو دیکھتے ہی ان پر پیار آتا تھا۔ ان کی آغوش میں سکون تھا، محبت تھی۔ اس لیے پیلس کے سبھی ملازموں کے ساتھ ساتھ تینوں بچے بھی انہی سے ساری باتیں کرتے تھے۔ بہت سالوں سے ان کے خاندان والوں سے مسٹر جوزف کا خاندان جڑا رہا تھا۔ آپ جائیے، میں ولیم سے بات کرتی ہوں، نینی نے پریشان بیٹھے جوزف سے کہا، جو اس بات میں سر ہلاتے اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئے۔ لیکن وہ اپنی تمام خوشبوئیں چھوڑ گئے تھے۔ ان کی سحر انگیز شخصیت کا اثر ان کے جانے کے بعد بھی قائم رہتا تھا۔ ولیم، میرے بچے، کیا ہوا ہے؟ مجھے بتاؤ۔ نینی نے اس کے قریب بیٹھتے اسے خود سے لگا لیا اور ولیم ان سے لپٹ گیا۔ تیزی سے دھڑکتا دل پرسکون ہونے لگا۔ اس کے ذہن میں کل والا واقعہ پوری تابناکی سے گھوم گیا۔ یہ پچھلے دن کی بات تھی۔ مسٹر جوزف اور نینی بچوں کو گھمانے لے گئے تھے۔ مسٹر جوزف ملک کی جانی مانی شخصیت تھے، اس لیے وہ عوامی جگہوں پر کم ہی نکلتے تھے، جبکہ نینی ہی زیادہ تر بچوں کے ساتھ ہوتی تھیں۔ کل اتوار تھا۔ وہ سب شام کو پورتوبیلو ساحل پر گھومنے گئے تھے۔ یہ ساحل ایڈنبرا کا مشہور ساحل سمندر ہے۔ بچے ساحل پر گھومنا چاہتے تھے۔ کچھ وقت وہاں ٹھہرنے کے بعد مسٹر جوزف کو ایک اہم میٹنگ کے لیے نکلنا پڑا۔ وہ گارڈز کو نینی اور بچوں کے پاس چھوڑ گئے۔ یوں بھی ان کی موجودگی میں بچے زیادہ اچھل کود نہیں کرتے تھے۔ ان کے جانے کے بعد تینوں بچے فٹ بال کے لیے ریتیلے ساحل پر کھیلنے لگے۔ جارج نے فٹ بال کو زوردار لات ماری تو فٹ بال پکڑنے ولیم بھاگا۔ وہ بھاگتے ہوئے ریت پر بیٹھے ایک لڑکے کے قریب سے گزرا اور پھر ٹھٹک کر رک گیا۔ وہ کوئی 15 سالہ لڑکا تھا جو ہاتھ میں لکڑی کا ایک باریک تنکا پکڑے ساحل پر کچھ لکھ رہا تھا۔ ولیم اب بھاگتے فٹ بال اور اس لڑکے کے درمیان کھڑا تھا۔ وہ کیوں رک گیا تھا وہ خود نہیں جانتا تھا۔ ولیم، جلدی آؤ! جارج اور نسا اسے پکارنے لگے۔ ولیم نے ایک نظر انہیں دیکھا، پھر اس لڑکے کو، اور تیسری نظر اس نے فٹ بال پر ڈالی۔ اگلے ہی لمحے وہ تیزی سے فٹ بال کی جانب بھاگا۔ قریب پہنچ کر اس نے زوردار کک فٹ بال کو ماری اور اسے جارج اور نسا کی جانب واپس بھیج دیا۔ لوگ ساحل سمندر پر لیٹے ڈوبتے سورج کا مزہ لے رہے تھے۔ بچے اپنے پالتو جانوروں کے ساتھ اچھل کود کر رہے تھے۔ منچلے جوڑے ہاتھوں میں ہاتھ لیے ہمیشہ ساتھ رہنے کے وعدے کر رہے تھے۔ ایسے میں وہ لڑکا ریت پر جھکا کچھ لکھ رہا تھا۔ ولیم اب اس کے سر پر کھڑا تھا۔ جارج اور نسا کو وہ آنے کا اشارہ کر چکا تھا، جبکہ نینی تمام بچوں پر نظر رکھے ہوئی تھی۔ "I'm sorry, Mom." ولیم نے ذرا سا جھکتے ہوئے لڑکے کے لکھے لفظوں کو پڑھنا چاہا اور پھر وہ حیران ہوا۔ لہریں بار بار آ کر ان لفظوں کو مٹا رہی تھیں اور وہ بار بار لکھ رہا تھا۔ پھر وہ لڑکا اٹھ کھڑا ہوا۔ اب اس کا رخ سمندر کی جانب تھا۔ وہ کسی روبوٹ کی مانند چل رہا تھا اور پل کے 1000ویں حصے میں شاید ولیم جان چکا تھا کہ وہ کیا کرنے جا رہا تھا۔ وہ کئی ثانیے اسے جاتے دیکھتا رہا۔ "ولی، میں چاہتی ہوں تم مددگار بنو۔ یاد رکھو، جو مدد نہیں کرتا وہ اپنے پروردگار کو بھول چکا ہے." وہ نسوانی جانی پہچانی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی اور ولیم کے وجود میں حرکت پڑ گئی۔ وہ اس لڑکے کے پیچھے چل پڑا۔ لڑکا بے خوف سا گہرائی کی جانب بڑھ رہا تھا۔ مسٹر جوزف کا فون تھا۔ نینی کی نظر پل بھر کو ولیم سے ہٹی اور ولیم نے خود کو زور آور لہروں سے لڑتے پایا۔ اس کا قد چھوٹا تھا۔ وہ دھڑ تک ڈوب گیا۔ اگر کوئی بڑی لہر آتی تو یقیناً وہ بہہ جاتا، جبکہ وہ لڑکا لمبا تھا، اس لیے آسانی سے چل رہا تھا۔
ولیم کا چہرہ خوفزدہ تھا، اسے ڈر لگ رہا تھا، اپنی موت سے زیادہ اس لڑکے کی موت سے جو اس کے آگے چل رہا تھا۔ پھر اس نے اپنی پوری ہمت جٹائی اور تیزی سے آگے بڑھ کر لڑکے کا ہاتھ تھام لیا۔ لڑکا جھٹکے سے مڑا۔ وہ اپنے پیچھے کھڑے تقریباً ڈوب چکے ولیم کو دیکھنے لگا، جو ایڑیاں اونچی کیے اپنا چہرہ پانی سے باہر نکالے ہوئے تھا۔ تم مر نہیں سکتے، سرخ ٹماٹر چہرہ لیے کتھئی آنکھوں والا ولیم گہری سانسیں لیتے بولا، چھوڑو مجھے، جبکہ ولیم نے دوسرا ہاتھ بڑھا کر اپنی گرفت مضبوط کر دی۔ تم ایسے نہیں مر سکتے۔ ولیم اب اپنے دونوں ہاتھوں سے اسے اپنی جانب کھینچنے لگا۔ کون ہو تم؟ چھوڑو مجھے۔ لڑکے کو اس کی مداخلت بری لگی تھی۔ پلیز واپس چلو۔ ولیم رو دینے کو تھا۔ اس کی ماں نے خودکشی کی تھی۔ خودکشی کرنے والے گہرے زخم دے جاتے ہیں، وہ جانتا تھا، اور اس پل اس کا ذہن بس چاہتا تھا کہ وہ لڑکا یہ کام نہ کرے، وہ اپنی جان نہ لے۔ نینی! اس نے جب دیکھا کہ وہ لڑکا اپنا بازو چھڑا لینے کے در پہ تھا تو ولیم نے بے ساختہ انہیں پکارا۔ کچھ لوگوں کی نظر اس جانب پڑی جہاں دو لڑکے لہروں سے لڑ رہے تھے۔ نینی کے پیروں سے اڈمبرا کی زمین نکل گئی۔ گارڈز تیزی سے بھاگے اور کچھ دیر میں دونوں کو بچا لیا گیا۔ وہ اب کنارے پر تھے۔ ولیم کے گرد جمگھٹا تھا۔ پولیس کو فون کر دیا گیا تھا۔ اس لڑکے کو گھیر رکھا تھا، کہیں وہ بھاگ نہ جائے۔ نینی نہیں چاہتی تھی ولیم یا جوزف کا نام آئے، اس لیے وہ بچوں کو لے کر جلد از جلد وہاں سے نکلنا چاہتی تھیں۔ ولیم کے گرد انہوں نے اپنی چادر لپیٹ دی تھی۔ مجھے اس لڑکے سے بات کرنی ہے نینی۔ ہمیں گھر جانا ہے ولیم۔ وہ اب انہیں تھامے گارڈز کے گھیرے میں گاڑی کی جانب بڑھ رہی تھیں۔ خوف ان کے چہرے پر واضح تھا۔ اگر ولیم کو کچھ ہو جاتا تو؟ وہ جھرجھری سی لے کر رہ گئیں۔ پلیز نینی، بس 5 منٹ۔ وہ وہیں جم کر کھڑا ہو گیا اور نینی کو چاروں ناچار اس کی بات ماننا پڑی۔ کچھ دیر بعد وہ اس لڑکے کے قریب بیٹھا تھا جو گھٹنوں میں سر دیے رو رہا تھا۔ اس کی ماں آ رہی تھی۔ وہ اپنی ماں کو کیا منہ دکھاتا؟ اس کا وجود سسک رہا تھا۔ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ولیم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ اپنی عمر کے بچوں کے لحاظ سے کافی ہوشیار تھا۔ شاید بچپن کے اس حادثے نے اسے ایسا بنا دیا تھا، یا پھر اس کی ذہنی حالت نے۔ تو میں اور کیا کروں؟ میں فیل ہو گیا۔ پتہ ہے میری ماں نے کتنی مشکل سے پیسے اکٹھا کر کے ٹیسٹ کی فیس بھری تھی۔ میں ٹیسٹ میں فیل ہو گیا۔ تم امیر لوگ کبھی کسی غریب کا دکھ نہیں سمجھ سکتے۔ تم جانتے ہو خواب ٹوٹنا کیسا ہوتا ہے؟ وہ گھٹنوں سے سر اٹھا کر دبا دبا سا چلایا۔ آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ وجود ابھی تک ہچکیوں کی زد میں تھا۔ ولیم لب بھینچے اسے دیکھتا رہا۔ وہ اس کی باتیں سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تمہارا خواب کیا ہے؟ اس نے اپنا ہاتھ کندھے سے اٹھا لیا۔ میں امیر لوگوں کی طرح بڑے اسکول جا کر پڑھنا چاہتا ہوں۔ میں دی ایڈمبرا اکیڈمی میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ میں وہ زندگی جینا چاہتا ہوں جو تم جیتے ہو۔ کتنی تلخی تھی اس کے الفاظ میں۔ ولیم بس اسے یوں ہی دیکھے گیا۔ جاؤ، یہاں سے چلے جاؤ۔ تم امیر لوگ بس ہم جیسوں کا تماشا بنا سکتے ہو۔ اس نے پھر سے گھٹنوں میں سر دے لیا۔ تمہیں جوزف پیلس کا پتہ ہے؟ ولیم کے سوال پر لڑکے نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ آنکھوں میں الجھن واضح تھی۔ میں ولیم جوزف ہوں، اسٹار لائک پروڈکشن ہاؤس کے مالک جوزف پیٹرسن کا بیٹا۔ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ نیلی آنکھوں والا لڑکا حیرانی سے اسے دیکھتا رہا۔ تم کل صبح 8 بجے جوزف پیلس پہنچ جانا۔ تم جہاں چاہو گے تمہارا ایڈمیشن ہو جائے گا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ نینی کچھ فاصلے پر اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ تم مذاق کر رہے ہو نا؟ لڑکا بے یقینی سے بولا۔ تمہیں لگتا ہے میں نے مذاق میں تمہاری جان بچائی ہے؟ وہ اب ابرو اچکائے تفتیشی انداز میں بولا۔ لڑکے سے کوئی جواب نہیں بن پایا۔ ولیم چل پڑا۔ تم چھوٹے ہو، تم میری مدد کیسے کرو گے؟ وہ عقب سے بولا، ابھی تک حیران تھا۔ میرا باپ بڑا آدمی ہے، وہ تمہاری ضرور مدد کرے گا۔ وہ تیز تیز چلتا اس سے دور ہوتا گیا۔ ولیم،
نینی کی آواز اسے حال میں واپس کھینچ لائی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اپنے پیچھے رکھا کاغذ اٹھایا اور اسے نینی کے سامنے کیا۔ وہ جس کلاس میں تھا اس کے اسکول کی سالانہ فیس تقریباً 15,000 سے 20,000 پاؤنڈز تھی، اور یہ اچھی خاصی رقم تھی۔ اس نے سارا حساب لکھ رکھا تھا۔ یہ کیا ہے؟ نینی نے وہ کاغذ تھامتے پوچھا۔ یہ میری سالانہ فیس ہے۔ مجھے اسکول نہیں جانا، بلکہ مجھے یہ پیسے چاہیے۔ لیکن کیوں؟ نینی نے الجھن زدہ نگاہوں سے دیکھا۔ اور اسکول نہیں جاؤ گے تو کیا کرو گے؟ میں سرکاری اسکول جاؤں گا نینی، وہ چمکتی آنکھوں سے بولا۔ پیسے کس لیے چاہیے؟ جیکب کے لیے۔ کون جیکب؟ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور پھر قدم بڑھا کر کھڑکی تک پہنچا اور پردہ کھینچ کر ہٹا دیا۔ پیلس کے حدود کے باہر اسے کوئی کھڑا نظر آیا۔ نینی اٹھ کر اس کے پیچھے آ کھڑی ہوئی۔ پیلس کے باہر جو بھی کھڑا تھا اس کا وجود واضح نہیں تھا۔ یہ وہی لڑکا ہے جو کل مرنا چاہتا تھا۔ میں چاہتا ہوں میری جگہ یہ اسکول جائے۔ وہ بولا تو نینی نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو ولیم؟ وہ صحیح معنوں میں پریشان ہوئی۔ مسٹر جوزف کو کل والے واقعے کا پتہ نہیں تھا، اور ولیم کا کسی اجنبی کو یوں گھر بلانا، انہیں پتہ چلتا تو غضب ہو جاتا۔ آپ ڈیڈ سے بات کریں، مجھے ایسے اسکول نہیں جانا نینی۔ وہ پلٹ کر ان سے لپٹ گیا، اپنے بازو ان کی کمر کے گرد جما دیے، جبکہ نینی حقیقتاً پریشان تھیں۔ ولیم کے سر پر ہاتھ رکھتے انہوں نے دور کھڑے جیکب کو دیکھا، جو اس کی بات پر یقین رکھتے وہاں آ گیا تھا۔ جوزف کو منانا آسان نہیں تھا۔ وہ ایسا انسان نہیں تھا جس کے دل میں غریبوں کی بھلائی کا جذبہ ٹوٹ کر بھرا ہو، بلکہ مسٹر جوزف کو تو غریبوں سے ویسے ہی چڑ تھی۔ وہ راہ چلتے غریبوں کی مدد کرنے پر بھروسہ نہیں رکھتے تھے۔ ہاں، البتہ وہ بڑے بڑے ڈونیشنز دیتے تھے جہاں ان کا فائدہ ہوتا، جہاں ان کا نام ہوتا۔ انہوں نے گہری سانس خارج کی اور اپنے ذہن میں لاہ عمل تیار کرنے لگیں۔ اگلے چند منٹوں کے بعد وہ مسٹر جوزف کے سامنے بیٹھی تھیں۔ بچے لاؤنج میں تھے، اسکول سے دیر ہو چکی تھی۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ وہ ابھی 10 سال کا ہے۔ اس کے ذہن میں ایسی باتیں کون انڈیل رہا ہے؟ وہ شدید کوفت کا شکار تھے۔ پہلے ہی ولیم کی خراب ذہنی حالت نے مسٹر جوزف کو ناکوں چنے چبوا دیے تھے۔ روزانہ کوئی نہ کوئی حادثہ باقاعدگی سے چلتا، اس کا علاج، اور اب اوپر سے اس کی یہ عجیب و غریب ضد۔ اس نے پہلی بار کچھ مانگا ہے۔ مجھے لگتا ہے ہمیں اس بارے میں سوچنا چاہیے، اور اس میں فائدہ ہے۔ آپ کی عزت ہے۔ لوگوں کو پتہ چلا آپ کسی یتیم بچے کو اعلیٰ تعلیم دلا رہے ہیں تو آپ کا ہی نام ہوگا۔ نینی نے بات کا دوسرا رخ ان کے سامنے رکھا۔ مسٹر جوزف نے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ اور اگر یہ بات باہر نکل گئی کہ جوزف پیٹرسن کا بیٹا ذہنی طور پر غیر متوازن ہے، تو آپ جانتی ہیں نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ کسی اور پہلو پر سوچ رہے تھے۔ آج تک جارج پیلس میں انہوں نے کوئی تقریب نہیں رکھی تھی۔ بچوں کی سالگرہ پر بھی ملازم اور گھر کے افراد ہی ہوتے تھے۔ ہمسائے یا ان کے بچے، کوئی نہیں آتا تھا، اور بچوں کو اپنے دوست گھر لانے کی اجازت نہیں تھی۔ جیکب کا مہنگے اسکول میں داخلے کا مطلب ولیم کا اس سے دوستی تھا، اور جوزف نہیں چاہتا تھا کہ ان کی گھریلو زندگی کی بھنک بھی باہر والوں کو پڑے۔ وہ اس معاملے میں کافی احتیاط کرتے تھے۔ ولیم سمجھدار ہے، نینی نے اس کی طرفداری کی، جبکہ حقیقت میں وہ اتنا بھی سمجھدار نہیں تھا۔ اس کا ذہن جہاں اٹک جاتا بس اٹک جاتا، وہاں سے ہلتا نہیں تھا۔ نینی، آپ جانتی ہیں اگر آج میں نے اس کی کوئی ناجائز ضد پوری کی تو کل وہ کوئی اور ضد لے آئے گا۔ وہ بچوں کی ناجائز خواہشیں پوری کرنے کے حق میں نہیں تھے۔ ایک بات مان لینے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ انہیں منانے کا کام وہی کر سکتی تھیں، اور ولیم جوزف مان بھی گئے تھے۔ گھنٹے بعد وہ لوگ اسکول کے لیے نکل رہے تھے۔ گاڑی میں بیٹھے ولیم کی گردن فخر سے اکڑی ہوئی تھی، کندھے چوڑے لگ رہے تھے، جبکہ جارج اور نسا اس سے مروب نظر آتے تھے۔ پہلی بار جوزف ولیم نے اپنے اصول بدلے تھے۔ وجہ ولیم جوزف تھا، اور آگے آگے جانے کیا ہونے والا تھا۔ جیکب ان کے ساتھ ہی بیٹھا تھا۔ وہ انہیں اسکول اپنے ساتھ لے جا رہے تھے تاکہ اس کا ایڈمیشن کروا سکیں۔ آج مسٹر جوزف دوسری گاڑی میں تھے۔
ڈرائیور کے ساتھ اگلی سیٹ پر بیٹھے ولیم نے رخ موڑ کر شیشے سے باہر دیکھا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ وہ جانتا تھا اس کا باپ اپنے معیار سے نیچے نہیں اترتا تھا۔ وہ کسی صورت ولیم کو عام سے اسکول میں پڑھنے نہ بھیجتا، اور یہی ہوا تھا۔ وہ اب مسرور سا بیٹھا اسکول آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ یہ کچھ دن بعد کی بات تھی۔ وہ تینوں اسکول میں تھے۔ جارج کی اسکول میں کسی سے لڑائی ہو گئی۔ عموماً بچے وہاں لڑتے جھگڑتے نہیں تھے، لیکن پچھلے کئی دنوں سے جارج کا کلاس فیلو اس سے عجیب سے جملے کس رہا تھا۔ وہ پڑھائی میں اچھا تھا، اور اس بار جب اس نے پہلی پوزیشن لی تو اسے عجیب و غریب باتیں سننے کو ملی۔ تم لوگوں کو کیا لگتا ہے جارج ذہین ہے، اس لیے اس نے یہ پوزیشن حاصل کی؟ اس کے باپ کے پاس بہت پیسہ ہے، وہ لوگ پیسے سے سب خریدتے ہیں۔ یہ دوسرے نمبر پر آنے والا لڑکا تھا۔ 13 سالہ یہ لڑکا آج کل ان سے خار کھانے لگا تھا۔ کئی بار جارج نے اسے کلاس میں غلط باتیں کرتے سنا اور نظر انداز کر دیا، لیکن اس دن حد ہو گئی۔ جھوٹی باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، تم بھی فرسٹ آ سکتے ہو، بس تھوڑی زیادہ محنت کرنی ہوگی۔ وہ جواباً بولا، میں تم لوگوں کی اصلیت اچھے سے جانتا ہوں، اس لیے تم کچھ نہ بولو تو بہتر ہوگا۔ وہ لڑکا نفرت سے بولا تو اس بار جارج کی تیوری چڑھ گئی۔ انہیں لڑائی جھگڑے سے منع کیا گیا تھا، اور ویسے بھی وہ دھیمے انداز کا مالک تھا، لیکن وہ باتیں اس کا دماغ خراب کرنے کے لیے کافی تھیں۔ کیا جانتے ہو تم؟ بتاؤ ذرا۔ جارج آگے بڑھا۔ اسٹوڈنٹس ان کے گرد گھیرا ڈالنے لگے۔ تم بتاؤ نا کہ تمہارا بھائی پاگل ہے، تم بتاؤ اس کا علاج چل رہا ہے، کیوں چھپا رکھا ہے پورے اسکول سے؟ لڑکا زور سے چلایا اور جارج اپنی جگہ پر ساکت رہ گیا۔ یہ بات تو راز تھی، پھر اسے کیسے پتا چلا؟ چاروں جانب اسٹوڈنٹس کی سرگوشیاں پھیل گئیں۔ میرا بھائی پاگل نہیں ہے، جبڑے بھینچتے بولا۔ اچھا، پھر بتاؤ کیا ہے؟ ہر ہفتے کیا لینے جاتا ہے وہ ہاسپٹل؟ لڑکا آگے بڑھا اور اس نے جارج کو دھکا مارا۔ دراصل جس ہاسپٹل میں ولیم کے سیشن ہوتے تھے، وہاں اس لڑکے کی ماں سینئر نرس تھی۔ لڑکے نے وہیں ولیم کو دیکھا تھا۔ میں نے کہا بکواس بند کرو۔ جارج اس پر جھپٹ پڑا، اور اگلے ہی لمحے وہ گتھم گتھا تھے۔ ولیم جو بریک ٹائم میں جارج کو بلانے آیا تھا، وہ اسے جھگڑتے دیکھ کر ساکت رہ گیا۔ جارج نیچے تھا اور لڑکا اسے مار رہا تھا۔ ولیم اپنی جگہ جم گیا۔ اس نے کبھی لڑائی نہیں کی تھی، اور انسان ایک بار جب ہاتھ اٹھانا سیکھ جائے پھر اس کا ہاتھ نہیں رکتا۔ یاد رکھنا، جو شخص اپنوں کو مصیبت میں اکیلا چھوڑ دے وہ اپنے پروردگار کو بھول چکا ہے۔ سرسراتی آواز نما سرگوشی ابھری، اور اگلے ہی پل ولیم کسی چھلاوے کی طرح اچھل کر لڑکے پر جھپٹا، اسے زوردار دھکا دیا اور پھر ساتھ والے ڈیسک پر رکھا بیگ اٹھا کر لڑکے کے سر پر دے مارا۔ اب وہ اوپر تھا، لڑکا نیچے۔ اس نے 3-4 بار بیگ لڑکے کے سر میں دے مارا اور پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے دیکھ کر باقی اسٹوڈنٹس پیچھے ہٹ گئے۔ ہاتھ بڑھا کر جارج کو اٹھایا، گردن گھما کر سب کو دیکھا، شعلے اگلتی آنکھیں، سب مروب نظر آنے لگے۔ ولیم نے اپنے سے بڑے لڑکے کو مارا تھا۔ اس سے پہلے وہ کلاس سے نکلتے ٹیچرز بھاگتے وہاں تک پہنچ چکے۔ لڑکا نیچے پڑا کراہ رہا تھا، جبکہ جارج پل بھر کو گھبرا گیا۔ جو کام وہ کر چکے تھے، مسٹر جوزف کو لازمی طلب کیا جاتا، اور مسٹر جوزف یقیناً اس ناخوشگوار بلاوے پر ان کی اچھی خاصی کلاس لینے والے تھے۔ 2 گھنٹے بعد وہ سب پرنسپل کے آفس میں موجود تھے۔ مسٹر جوزف اپنی لمبی چمچماتی گاڑی میں اسکول پہنچے۔ اسکول کے مرکزی گیٹ سے پرنسپل کے آفس تک آتے جاتے کتنی نگاہوں نے انہیں رشک سے دیکھا۔ سوٹڈ بوٹڈ چمچماتے جوتے پہنے ان کی شخصیت نمایاں تھی، اور اس وقت وہ پرنسپل کے آفس میں موجود تھے۔ جارج اور ولیم ان کے ساتھ تھے، جبکہ دوسرا لڑکا اور اس کے والدین بھی آفس میں تھے۔ مسٹر جوزف کی شخصیت ایسی تھی کہ پرنسپل ان سے مروب نظر آتے تھے۔ تم کیوں آئے بیچ میں؟ جارج نے ولیم کے کان میں سرگوشی کی۔ اس کا ہونٹ پھٹا ہوا تھا، جبکہ دوسرے لڑکے کو ماتھے پر گومڑ بن چکا تھا۔ تم نے جھگڑا کیوں شروع کیا؟ ولیم نے اسی انداز میں الٹا سوال کیا۔ اس نے تمہیں پاگل کہا، میں کیسے چپ رہتا؟ وہ دونوں کھا جانے والی نظروں سے سامنے بیٹھے اس لڑکے کو دیکھ رہے تھے۔
اور لڑکے کے تاثرات بھی کچھ مختلف نہ تھے۔ وہ تمہیں مار رہا تھا، میں کیسے پیچھے رہتا؟ ان کی کھسر پھسر کی آوازیں بھن بھن کرنے لگیں، جبکہ مسٹر جوزف خاموش ہی رہے۔ وہ گہری نگاہوں سے صورتحال کا مشاہدہ کر رہے تھے۔ مسٹر جوزف، آپ کو بتانا چاہیے تھا کہ آپ کا بیٹا ذہنی طور پر اب نارمل ہے۔ پرنسپل برہم لگ رہی تھی۔ اور آپ سے یہ کس نے کہا؟ ٹھنڈا ٹھار لہجہ۔ میں اسی اسپتال میں سینئر نرس ہوں جہاں آپ اپنے بیٹے کو سیشن کے لیے لاتے رہے ہیں، اور ہمیں تو یہ سمجھ نہیں آتا پرنسپل کہ آپ نے ایسے بچے کو داخلہ کیسے دیا۔ توپوں کا رخ اب پرنسپل کی طرف تھا۔ مسٹر جوزف، آپ کچھ کہیں گے؟ پرنسپل اب مسٹر جوزف سے استفسار کرنے لگیں۔ ان پر ہاتھ ڈالنا اتنا آسان نہیں تھا۔ آپ ابھی بھی ان سے پوچھ رہی ہیں؟ آپ کو نارمل بچوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے؟ اگر میرے بیٹے کو کچھ ہو جاتا تو؟ وہ دونوں میاں بیوی بھڑکے ہوئے تھے۔ دیکھیں، اسکول کے اصولوں کے مطابق آپ کو بچے کی میڈیکل رپورٹ جمع کروانی ہوتی ہے، یہ ضروری ہے۔ مسٹر جوزف کی خاموشی پرنسپل کو کھٹک رہی تھی، جبکہ جارج اب اس لڑکے کو دیکھ رہا تھا جو تمسخرانہ مسکراہٹ اچھال رہا تھا۔ جارج نے داہنا ہاتھ اٹھا کر سیدھا کیا اور گردن پر پھیرا۔ وہ اس کا پتا کٹ جانے کا اشارہ کر رہا تھا، جبکہ دوسرا لڑکا اب نخوت سے منہ موڑ گیا۔ دونوں اچھی خاصی چوٹ کھانے کے بعد بھی سکون سے نہیں بیٹھ رہے تھے۔ میڈیکل رپورٹ میں اسپتال سے لا کر دوں گی۔ آپ برائے مہربانی ایسے بچے کو فوراً اسکول سے نکالیں۔ اگر کل کو اس نے کسی کی جان لے لی تو پھر؟ اشارہ ولیم کی طرف تھا۔ اگر رپورٹ سے یہ ثابت ہوا کہ ولیم کا ذہنی توازن درست نہیں ہے تو ہمیں معذرت، ہمیں سخت کارروائی کرنی ہوگی، پرنسپل نے مسٹر جوزف سے کہا۔ اور رپورٹ کلیئر ہوئی تو؟ سرد سپاٹ تاثرات سے پوچھا گیا۔ پرنسپل کے ساتھ ساتھ دوسرے لڑکے کی ماں باپ نے بھی چونک کر مسٹر ولیم کو دیکھا۔ تو اس کا فیصلہ جوری کرے گی، پرنسپل نے سنبھلتے جواب دیا۔ ہرگز نہیں، آپ لوگ مجھ پر انگلی اٹھا رہے ہیں، جوزف پیٹرسن پر۔ انہوں نے شہادت کی انگلی سے اپنے سینے پر دستک دی۔ چہرہ سپاٹ تھا جبکہ آنکھیں شعلے اگل رہی تھیں۔ یہ میری بدنامی ہے، میں اسے ایسے ہی نہیں جانے دوں گا۔ اگر رپورٹس کلیئر ہوئیں تو ایسے بچے کو اسکول سے نکالا جائے گا جو دوسرے بچوں پر الزام لگائے، ان کی شخصیت کو داغدار کرے۔ منظور ہے؟ انہوں نے کھلے عام للکارانہ لہجے میں کہا۔ پرنسپل نے بے ساختہ دوسرے لڑکے کے والدین کی جانب دیکھا۔ وہ پل بھر کو گھبرا گئے، لیکن لڑکے کی ماں کو پورا بھروسہ تھا۔ ہمیں منظور ہے۔ اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتی وہ فوراً بولی۔ ایک صفا کانہ سی مسکان مسٹر جوزف کے لبوں پر دوڑ گئی۔ اسپتال فون کر کے رپورٹ منگوا لی گئی تھی اور 1 گھنٹے بعد جوری فیصلہ سنا چکی تھی۔ ولیم کی رپورٹ کلیئر تھی، اس کا سالوں سے چلتا علاج کامیاب رہا تھا، وہ اب نارمل تھا، باقی بچوں کی طرح۔ دوسرے لڑکے کو اسکول سے نکالنے کا حکم دیا گیا۔ لڑکے کے والدین تو صدمے میں چلے گئے۔ آپ لوگ ایسا نہیں کر سکتے، پرنسپل صاحبہ ہماری بات سنیں۔ لڑکے کے والدین پرنسپل کے پیچھے لپکے۔ انہوں نے اپنی پوری کمائی لگا کر اپنے بیٹے کو اس اسکول میں داخل کروایا تھا۔ مجھ سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ لوگوں کا فیصلہ تھا۔ جو بات کرنی ہے مسٹر جوزف سے کریں۔ پرنسپل نے اپنے آفس میں داخل ہوتے دروازہ ان کے منہ پر بند کر دیا، جبکہ وہ دونوں میاں بیوی حواس باختہ مسٹر جوزف کی طرف بڑھے۔ وہ جارج اور ولیم کو گھر لے جا رہے تھے۔ آج کے لیے اتنا کافی تھا۔ جارج کے ہونٹ پر مرہم پٹی کر دی گئی تھی۔ مسٹر جوزف پلیز ہماری بات سنیں۔ وہ لپک کر ان کے راستے میں حائل ہوئے۔ مسٹر جوزف کی بھویں سکڑ گئیں۔ ان کے بیٹے کو اسکول سے نکالا گیا تھا، یہ چھوٹی بات نہیں تھی۔ ہم معافی مانگتے ہیں اپنے اور اپنے بیٹے کی طرف سے، پلیز ہمیں معاف کر دیں۔ وہ ہاتھ جوڑے کھڑے تھے۔ ہمارے بیٹے کو اسکول سے نکالنے کا فیصلہ واپس لے لیں، وہ کبھی آپ کے بیٹوں کو تنگ نہیں کرے گا، خدا کا واسطہ ہے۔ اسٹوڈنٹس، ٹیچرز کلاس کی کھڑکیوں سے جھانکنے لگے۔ ہر سو سناٹا تھا۔ جوزف پیٹرسن سب معاف کر سکتا ہے، لیکن عزت پر انگلی اٹھانے والے کو نہیں۔ اپنی جانب اٹھنے والی انگلی کو وہ بازو سمیت
دھڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے روادار تھے۔ رحم کریں، خدا کا واسطہ ہے، نسوانی آہو پکار گونجتی رہی، لیکن کسی کو وہاں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ مسٹر جوزف اپنے ساتھ جارج اور ولیم کو لے کر جا چکے تھے۔